In the name of Allah, who is more beneficent and the merciful. Welcome to my series of video lectures, subject Pakistan Studies, chapter number 1, Emergence of Islamic Republic of Pakistan. This is my 15 number lectures. Topic is Cabinet Plan, March 1946. जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, ये चाहे कोई उर्दू मीडियम का स्टूडेंट है या चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, दोनों मीडियम्स के लिए मुफीद है, मौजू है। और इसके अलावा कोई और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और CSS PMS के एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको सुनना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मैंने इस लेक्चर को तैयार करने के लिए मुख्तलिफ़ एंगल्स को इस्तेमाल किया ताकि वो इंटरमीडिएट और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को भी यकसां मुफीद हो, हेल्पफुल हो। स्टूडेंट्स, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अगर आपके जहन के अंदर ये हो कि कैबिनेट मिशन प्लान लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं कंसीडर किया गया एक्सरसाइज में और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, नो डाउट कि ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो ये नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पूछा जाता है, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक से कहीं ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर इस कैबिनेट मिशन प्लान के पॉइंट्स को नहीं समझेंगे, ग्रुप्स की ग्रुप बंदी जो है इसको नहीं समझेंगे, तो इससे आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, ख़ास तौर पे जो बुरी हुकूमत और उसके साथ साथ फिर जो 3 जून 1947 का मंसूबा है और पार्टीशन के टाइम में अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, उन चीज़ों के हवाले से थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है, थोड़ी नहीं काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि एक टॉपिक बेस करता है प्रीवियस टॉपिक्स के ऊपर। अगर आपको क्रिप्स मिशन, कांग्रेसी वजारतों से लेकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान, क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस, आम इंतखाबात और उसके बाद कैबिनेट मिशन, एक सीरीज़ के तौर पे अगर इसको लेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। इसका थोड़ा सा पस मंज़र मालूम करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 1945 में बरतानिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के नतीजे में कंजर्वेटिव पार्टी के मुकाबले में लॉर्ड अटेली बरसर इक़्तिदार आते हैं, और जैसे ही वो बरसर इक़्तिदार आते हैं उनको हालात का आइडिया होता है कि जहाँ पे उन्होंने अपनी एक कॉलोनी बनाई होती है, दुनिया के मुख्तलिफ और मकामात के ऊपर भी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी, लेकिन सब कॉन्टिनेंट की कॉलोनी के ऊपर उनकी जो हेजमोनी जो थी, उनकी जो रूलिंग पावर जो थी वो थोड़ी सी विद द पैसेज ऑफ टाइम वीक हो रही थी। अब उनको एड्रेस करने के लिए, किसी तरीके से अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए और उसको तूल देने के लिए दौरे हुकूमत को, वो सबसे पहले बड़े कॉन्शियस थे कि सब कॉन्टिनेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। उन्होंने मीटिंग कॉल की और मीटिंग में ये एजेंडा तैयार करने की कोशिश की कि इन मसाइल के ऊपर किसी तरीके से काबू पाया जाए। तो एक चीज़ यहाँ पे और भी ज़हन में रखिएगा, मैंने यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की, जस्ट मंथ मेंशन किया है। कुछ लोग 15 मार्च का नाम लेते हैं, कोई 23 का लेते हैं, कोई 24 का लेते हैं, कोई मई का भी नाम लेते हैं। तो ये क्या स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत में आते हैं, चार्ज संभालते हैं, तो 15 मार्च 1946 के अंदर वो एक मीटिंग कॉल करते हैं। और मीटिंग कॉल करने का मकसद उनका क्या होता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो करंटली सियासी बहरान है, मसाइल हैं लोगों के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान, मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान, उनको एड्रेस करना था। लॉर्ड अटेली ने इन मसाइल के ऊपर काबू पाने के लिए अपनी एक काबीना तश्कील की, और डेलीगेशन बनाया जिसमें 3 मेंबरान्स थे, और वो कैबिना मिशन प्लान की तश्कील की शक्ल में कौन से 3 लोग थे, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। पहले पर्सन थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सेकंड वन इज सर स्टिफर्ड क्रिप्स,
president of board of trade, اور تھرڈ ون اے وی الیگزینڈر فرسٹ لارڈ آف ایڈمرلٹی. اے وی الیگزینڈر تھے. اب اس میں ایک پرسن جو تھا وہ کرپس مشن میں پہلے ہی آ چکے تھے، سر اسٹیفرڈ کرپس، اور یہ دو لوگ جو ہے وہ نئے تھے باقی. اب یہ میٹنگ کال کی جاتی ہے 15 مارچ 1946 کو، اور یہ ایک پرپوزل تیار کرنے کے لیے ڈائریکشنز دی جاتی ہیں برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے کہ ان مسائل کو قابو پانے کے لیے ایک پرپوزل تیار کیا جائے، اور پرپوزل کو جا کے سب کانٹیننٹ میں انٹروڈیوس کروایا جائے تاکہ وہاں جو مسائل ہیں ان کو جلد از جلد کنٹرول میں، قابو میں لایا جائے. اب یہ جو ڈیلیگیشن ہوتا ہے 3 لوگوں کا، یہ اپنا پرپوزل تیار کرتا ہے اور 23 مارچ کو دلی میں پہنچتا ہے. اور دلی میں پہنچ کے 24 مارچ کو مسلمانان ہند کو مطمئن کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ سر اسٹیفرڈ کرپس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی جماعت تو کانگریس ہے، لیکن جہاں کانگریس سب سے بڑی جماعت ہے وہیں پہ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی جماعت اور نمائندہ جماعت ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ ہے. اب اس پریس کانفرنس کا جسٹ مقصد ایک ہی تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو مطمئن کیا جائے. جب مطمئن کر لیں گے، اصل مین مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے برطانوی حکومت کو بچایا جائے اور اس کے دور اختیار کو جتنا ہو سکے اس کو طول دیا جائے، پارٹیشن سے بچایا جائے. کیونکہ اس سے پہلے کرپس مشن ناکام ہو چکا تھا، شملہ کانفرنس ناکام ہو چکی تھی، اور عام انتخابات پھر آگے جا کے انہوں نے کروانے تھے، اور اس کی صورت میں وہ بیسیکلی استصواب رائے جانا چاہ رہے تھے. وہ ایک ریفرنڈم کے طور پہ کروانا چاہ رہے تھے. لارڈ اٹیلی وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا کانگریس ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے یا آل انڈیا مسلم لیگ ہے. وہ یہ ریفرنڈم کروا کے اس کے اکارڈنگلی پھر انہوں نے ایک اور پرپوزل تیار کرنا تھا جس کا مقصد کسی ہی قیمت پہ اپنے اقتدار کو بچانا تھا. تو یہ وہ پوائنٹس تھے جن کے بحاف کے اوپر جو ہے یہ کابینہ مشن کا پلان آتا ہے. اور پلان یہ اپنی ٹیم کو بھیجنے سے پہلے اب لارڈ اٹیلی ایک بیان دیتے ہیں جو کہ اپنے ڈیلیگیشن کو وہاں سے لندن سے روانہ کرنے سے پہلے دیتے ہیں کہ ہم اقلیت کو اکثریت پہ حاوی ہونے کا حق نہیں دیں گے، مین ویٹو پار نہیں دیں گے. ابھی ڈیلیگیشن اب اس پوائنٹ کا مقصد کیا تھا کہ ہندوؤں کو کانگریس کو خوش کیا جائے. مقصد یہ تھا کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ برصغیر کے اندر مسلمان اقلیت میں ہونے کے باوجود بھی مغلیہ دور کی صورت میں وہ اکثریت پہ حکمرانی کر چکے تھے. اور یہ بیان سنتے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت ہی غصہ آیا اور بہت ہی عجیب سی بات محسوس ہوئی، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح خاموش ہو گئے. سخت ناراض تو ہوئے، ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن اچھے وقت کا انتظار کیا کہ آنے والے ٹائم میں کوئی وقت ایسا آ جائے گا جب ان چیزوں کا جواب دیا جا سکتا ہے. اب سب سے پہلے جب ڈیلیگیشن آتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے، وہ ڈائلاگ کرتے ہیں. ڈائلاگس کن لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ، بیسیکلی پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس کے مین جو لیڈرز ہوتے ہیں، گاندھی، ممتا گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ. یہ سارا کا سارا ڈائلاگ کرنے کا مقصد کیا کہ ان کے ذہنوں کو ریڈ کیا جائے اور اس کے اکارڈنگلی ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی جائے. پھر گورنروں اور وزرائے اعلیٰ سے تبادلہ خیال کیا تھا، ایکسچینج آف آئیڈیاز کیا. پھر گورنر جنرل کی جو رائے تھی وہ طلب کی تاکہ ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد پھر کوئی حتمی پالیسی لانچ کی جائے. اور دوسری طرف ان کا مقصد یہ تھا ان لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن کرنے کا کہ یہ جانا جائے کہ اصل برصغیر میں سب سے بڑی سیاسی قوتیں کون سی ہیں، پارٹیز کون سی ہیں. وہ معلوم کر چکے تھے کہ کانگریس اور دوسرا آل انڈیا مسلم لیگ.
جب انہوں نے یہ جان لیا اور اس کے بعد انہوں نے اقلیت سے ویٹو کے حق کی واپسی، ریٹرن آف ویٹو رائٹس فرام دا مائنورٹیز، جب یہ بات شو کر دی، یہ جب کارڈ یہ شو کر دیا، اس ٹائم قائد اعظم محمد علی جناح نے، کیونکہ یہ آلریڈی برطانوی وزیر اعظم اس بات کو شو کر چکے تھے، تو اپنے ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور سخت تنقید بھی کی. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑتی رہے گی، اور اس کی بیس دو قومی نظریہ ہے، اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر آئینی مسائل حل کرنا چاہتی. اور آئینی مسائل کا حل کیا ہے؟ صرف اور صرف وہ تقسیم ہند میں مضمر ہے، اسی میں چھپا ہوا. اس کے علاوہ there is no any other solution without partition of subcontinent. یہ چیز کے اوپر تو وہ بالکل کمپرومائز کرنے کو کسی بھی قیمت میں تیار نہ تھے. پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے مشن کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے برصغیر یہ بات باور کروائی کہ برصغیر ایک ملک نہیں ہے، یہ برصغیر ہے. برصغیر کا مطلب کیا ہے؟ سب کانٹیننٹ، کانٹیننٹ کا چھوٹا حصہ. بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی، صغیر کا مطلب بر کا مطلب خشکی اور صغیر کا مطلب چھوٹا ٹکڑا. خشکی کا چھوٹا، جس طرح بر اعظم، بر کا مطلب خشکی، اعظم کا مطلب بڑا، بر اعظم خشکی کا بڑا ٹکڑا. اب وہ بر اعظم کا ایک چھوٹا حصہ تھا، انہوں نے کہا یہ ملک نہیں ہے، یہ بر اعظم ہے، اور یہ کسی بھی ایک قوم کا وطن نہیں ہے. یہ مسلمان جداگانہ تشخص رکھنے والی قوم ہے، جسے اپنے مستقبل کے تعین کا بھرپور حق حاصل ہے. جب یہ چیزیں سن لی مشن نے، ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ واقعی قائد اعظم محمد علی جناح دیکھنے میں تو بڑے دبلے پتلے اور دیکھنے میں تو بڑے کمزور سے محسوس ہوتے، لیکن جب دلائل کی بات آتی، جب لیڈرشپ کوالٹی کی بات آتی، تو قائد اعظم محمد علی جناح کو روکنا، ان کے ساتھ لاجیکل گفتگو کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے وہ وکیل بھی تھے، بہت اعلیٰ درجے کے انسان بھی تھے. اپنی قد و قامت کے حساب سے وہ بہت ہی دور اندیش انسان تھے. تو جب یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھ لیں، بانپ لیں، اور اس کے بعد انہوں نے تجاویز رکھنا شروع کیا، پرپوزل شو کرنا شروع کی. ان کے کارڈ کے، ان کی گیم کے پتے کون کون سے تھے. اب وہ پتوں کی جب باری آتی ہے ان کو شو کرنے کی، تو وہ کس کس طریقے سے کرتے ہیں وہ اب نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں. اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھ لیں گے تو پھر نیکسٹ پوائنٹس کو سمجھنا انتہائی آسان. نمبر 1 سجیشن کیا تھی؟ انڈین فارمیشن آف انڈین یونین. انڈین یونین کا قیام. آج سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ وہ یونین کیا چیز تھی. وہ برصغیر کو ایک یونین کی شکل کیوں دینا چاہتے؟ بیسیکلی وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ایک یونین ہوگی، اور یونین مختلف صوبوں کا گروپ ہوگا، مرکز ہوگا، مرکزی اسمبلی ہوگی، صوبے ہوں گے، اور وہ تمام چیزیں مکس ہوں گی کس شکل میں؟ یونین کی شکل میں. مختلف گروپس جو ہیں ان کو یونین کہا جائے گا. اب یونین کی شکل دی جائے گی، یونین میں کئی صوبے اور متعدد ریاستیں شامل ہو سکتی. وفاق بنایا جائے گا، مرکز کے پاس مختلف ڈپارٹمنٹس ہوں گے، ڈیفنس، فارن افیئرس اور کمیونیکیشن، یہ مرکز کے پاس ہوں گے. اور صوبوں کے پاس باقی وہ ٹیکس، ایگریکلچر اور دس اینڈ دیٹ، باقی جو صوبے ہیں، جو محکمے ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ، وہ صوبوں کے اختیار. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے بھی یہ تجاویز آ چکی تھیں کرپس مشن اور شملہ میں. شملہ میں یہ 3 چیزیں انہوں نے دینے کا اعلان کیا، صوبوں کو اختیارات دینے کا اعلان کیا، لیکن کابینہ مشن میں پھر یہ واپس رکھ لی گئی چیزیں، کیونکہ یہی تو مین محکمے تھے جن کے ذریعے مرکز ہولڈ کرتا تھا صوبوں کے اوپر. نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا جی؟ مرکز اور صوبوں کے اختیارات. اختیارات کی بات تو ہوگی کہ دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے محکمے صوبوں کو نہیں، مرکز کے پاس ہوں گے. مرکز کو مسئولات عائد کرنے کا اختیار ہوگا.
کہ اس کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ ٹیکسز وغیرہ ان کی کلیکشن کر سکیں گے۔ اب کرپس مشن میں دفاع، امور خارجہ وغیرہ تمام شعبے محکمے ہندوستانیوں کے پاس حوالے کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن کابینہ کے اندر یہ محکمے پھر واپس لینے کا اعلان کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ کیا پوائنٹ ہے جی؟ اب پروونشل گروپس کی باری آتی ہے کہ وہ پروونشل گروپس کس طریقے سے بنائے جائیں گے۔ جب پروونشل گروپس کی تشکیل کا ٹائم آتا ہے تو وہ ڈفرینٹ فارمز میں گروپس انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ گروپ اے بمبے، مدراس، یو پی، اتر پردیش بھی کہتے ہیں اور یونائٹڈ پروونسز بھی کہتے ہیں۔ سی پی سینٹرل پروونسز، اڑیسہ، بمبے، مدراس، یو پی، سی پی اور اڑیسہ، یہ صوبے تھے۔ اور یہ اردو میں مس کر گیا ہوں، یہ پوائنٹ لکھنا۔ اور نمبر 2 گروپ کون سا؟ اب یہ اے گروپ جو ہے، یہ جو ریڈ کلرز آپ کو یونائٹڈ، یہ یو پی ہے، یہ بہار ہے، یہ سی پی ہے، یہ مدراس ہے اور اڑیسہ یہ ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جو گروپ اے میں، مطلب یہاں پہ ہندوؤں کا راج تھا، ہندوؤں کی میجورٹی تھی۔ اور گروپ بی پنجاب، بلوچستان اور سندھ کی بات کی جاتی ہے۔ سندھ یہ ہے بیسیکلی، یہ تو سرحد ہے کے پی کے کی بات، یہاں تو کے پی کے لکھا ہے، اور یہ بیسیکلی یہاں سے لے کر یہ سارے کا سارا این ڈبلیو ایف پی یہ اور کچھ پارٹس جو تھے وہ بلوچستان کے بیس میں شامل تھے۔ حالانکہ گروپ کے اندر بلوچستان کی بات نہیں، لیکن جو پرنسلی اسٹیٹ میپ ہے اس کے اندر بلوچستان کے ایریاز بھی اسی میں شامل تھے، کیونکہ اس ٹائم بطور صوبہ نہیں تھا، if I'm not wrong۔ گروپ سی بنگال اور آسام۔ بنگال اور آسام وہ علاقے تھے جو کہ سب کانٹیننٹ کے ایسٹ میں تھے۔ یہ دیکھیں گروپ سی میں یہ آ جاتے آسام اور بنگال۔ بنگال بڑا صوبہ تھا، آسام چھوٹا تھا، اور بنگال کی ایک مرتبہ 1905 میں پارٹیشن بھی ہوئی تھی، پھر اس کی تنسیخ بنگال بھی ہوئی تھی۔ یہ گروپ سی میں آئیں گے۔ اور گروپ اس کے بعد پھر یہ جو یلو کلر ہے یہ پرنسلی اسٹیٹس، یہ یاد رکھیں کہ 600 سے زائد راؤنڈ اباؤٹ 630 سے 35 پرنسلی اسٹیٹس تھیں، اور یہ باقی ساری کی ساری پرنسلی اسٹیٹس تھیں جو ویری فرسٹ ڈے سے آزاد ریاستیں تھیں۔ نیکسٹ، آئین ساز اسمبلی۔ اب جو آئین ساز اسمبلی وہ متعارف کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نمبر 1 پوائنٹ اس میں کیا رکھتے ہیں جی؟ صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کا چناؤ کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ووٹنگ کروائی جائے گی، اور ووٹنگ جو عام لوگوں کے ووٹ کے ذریعے مرکزی اسمبلی قائم کی جائے گی، اس کے انتخاب کروایا جائے گا، اور وہ مرکزی اسمبلی پھر جا کے صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کا تعین، ان کا انتخاب کریں گے۔ یہ ان کا پہلا پوائنٹ تھا کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو بلڈ کرنے کا۔ اب دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ عبوری حکومت کا قیام۔ اب عبوری حکومت کا عمل میں لانا، اس کے ساتھ کچھ ان کی شرائط تھیں۔ شرائط کیا تھیں وہ آگے جا کے ڈسکس کریں گے، کہ شرائط یہ تھیں کہ عبوری حکومت میں اس پارٹی کو شامل کیا جائے گا جو منوان 100% اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے گا۔ کوئی بھی ایک بڑی جماعت مسلم لیگ یا کانگریس اس کو 100% ایکسیپٹ کر لے گی تو اس جماعت کو عبوری حکومت کے اندر شامل ہونے کا حق ہوگا، وہ جماعت مکمل طور پہ عبوری حکومت بنائے گی اور اپنی مرضی سے قانون سازی اور اپنے فیصلے کر سکیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ کیا جی؟ کہ جب عبوری حکومت تشکیل ہوگی تو وہ پورا نظام چلائے گی۔ عبوری حکومت میں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل کیا جائیں گے۔ عبوری حکومت میں شامل تمام وزراء مقامی ہوں گے، کوئی انگریز شامل نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ حکومت کے اندر انگریز بھی شامل ہوتے تھے، لیکن اس ٹائم میں جا کے برٹشرز نے یہ کیا کہ صرف اور صرف ہندوستانیوں کے حوالے یہ چیزیں کر دیں تاکہ ان کو خوش کیا جا سکے اور اپنے اقتدار کو
طول دیا جا سکے جتنا ممکن ہو سکے اسے. پھر کہ جب تک ایک پرماننٹ اسمبلی نہیں بن جاتی، مرکزی اسمبلی بننے تک یہ جو عبوری حکومت، جو انٹرم سیٹ اپ کہتے ہیں، کیئر ٹیکر، اچھا اس ٹائم تک یہ حکومت فلی اختیارات کے ساتھ کام کرے گی. حکومت کے قیام کے بعد اگر کوئی صوبہ ضروری سمجھے گا تو وہ اپنا گروپ تبدیل کر سکے گا. ہر صوبے کو اپنی پسند کے صوبائی گروپس میں شمولیت کا اختیار ہوگا. کب ہوگا؟ جب مرکزی آئین بن جائے. اب یہاں پہ عبوری حکومت کو تھوڑا سا سمجھا دوں. عبوری حکومت کیا ہوتی ہے؟ چلیں میں اب پاکستان کی اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے جب ایک کوئی بھی منتخب حکومت اپنا دور اقتدار 5 سال پورا کرتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنی آئینی مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، تو جو اس ٹائم پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتیں ہوتی ہیں، سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، وہ اپنی باہمی مشاورت کے ذریعے یونانیمسلی ایک انٹرم گورنمنٹ بناتی ہے جو غیر منتخب نمائندے ہوتے ہیں. ان کو وزیر اعظم، وزراء، دس اینڈ دیٹ سارے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ جو ایک آئینی طریقہ کار ہے جس کے اندر وہ دوبارہ الیکشنز ہو کے جب تک نئی حکومت نہیں بنتی تب تک وہ لوگ پوری طریقے سے حکومت چلائیں گے، ریاست کو چلاتے ہیں. جیسے نئی حکومت بنتی ہے تو پھر وہ جو عبوری نمائندے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے عبوری حکومت بنانی تھی جب تک وہ مرکزی حکومت نہیں بن جاتی. نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ ہند یونین سے علیحدگی. اب ہند یونین سے علیحدگی، سپریشن فرام انڈین یونین. اب انڈین یونین سے علیحدگی کا مطلب کیا تھا، کیا مقصد تھا؟ کہ صوبوں کو 3 گروپوں میں سے کوئی 1 یا 2 صوبے یونین سے علیحدہ ہو جانے کا فیصلہ کرنا چاہیں تو انہیں اس امر کی اجازت ہوگی. ان کو رائٹ ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے گروپ بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مرضی کے فیصلے کر سکتے ہیں اور وہ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں مرکز سے. لیکن اس کے لیے پیریڈ آف ٹائم کتنا رکھا گیا؟ 10 ایئرس. اب یہاں پہ 2 پوائنٹ سمجھ لیں. یہ پوائنٹ مسلم لیگ کے حق میں تھا، مسلمانوں کے حق میں تھا، کہ یہ پوائنٹ شو کر رہا ہے کہ وہ علیحدگی کا اختیار دینا چاہتے ہیں، علیحدگی کی طرف، آزاد ریاست بنانے کی طرف اشارہ تھا. جہاں پہ یہ اشارہ تھا وہیں پہ جو ویٹو پاور کی واپسی تھی وہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے تھا. مطلب زیادہ یہ جو پرپوزل تھا ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور ایک منصوبے کے تحت ایک جال بنایا گیا. جال میں کیا تھا کہ مسلم لیگ کو ٹریپ کیا جائے، پھنسایا جائے، کسی طریقے سے وہ ان پوائنٹس کو ماننے سے انکار کر دے اور ہمارے پاس ایک بہانہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور ایکسیپٹ کرنے کی شرط کیا تھی؟ 100% ایکسیپٹ کرنا، 100%. کوئی بھی ایک بڑی جماعت کرتی ہے تو اس کو رائٹ دیں گے حکومت بنانے کا. اب جب وہ ریجیکٹ کر دے گی تو ہمارے پاس ایک لاجک آ جائے گا، ایک پوائنٹ آ جائے گا، آپ نے تو ہمارے پرپوزل ہی ایکسیپٹ نہیں کی تو لہٰذا آپ کو اب کوئی رائٹ حاصل نہیں. ہندوز کو پرموٹ کیا جائے گا، پھر ہندوز ہی اکھنڈ بھارت اور متحدہ بھارت کی باتیں کر سکیں. اب اس سے نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا کہ وہ 10 سال کی بات تھی. 10 سال کا مطلب کیا تھا کہ وہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے، بڑھاوا دینا چاہتے کہ 10 سال کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسا ٹائم ہوگا. پھر اس نقطہ نے گروپ بی سی کے مسلم اکثریتی علاقوں کو حق دے دیا کہ وہ 10 سال بعد پاکستان بنا سکیں گے اور آج خود تقسیم کا عمل پورا ہو جائے گا. اس مطالبے سے مسلم لیگ خوش تھی لیکن کانگریس سخت ناراض تھی، کیونکہ کانگریس تو اکھنڈ بھارت کی بات کرتی تھی، متحدہ بھارت کی بات کرتی تھی. وہ تو کہتے تھے کہ ہندوستان کے اندر جو اکثریت جماعت ہے وہی اقتدار کی اصل مالک ہیں اور جو انگریز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اقتدار ہمارے حوالے کر دیں اور وہ یہاں سے چلے جائیں. اور اس لیے انہوں نے یہ جب پرپوزل دیکھا، سنا تو وہ بڑے خوش تھے کہ یہ مسلم لیگ تو کبھی بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرنے والی، مطلب اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنے والی.
اور یہ الٹیمیٹلی ہمارے ہی کورٹ میں بال آئے گی اور اپنی مرضی سے ہم کھیلیں گے. اب نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ نمبر 5 پوائنٹ، ویٹو پاور، حق کی استرداد. اب حق کی استرداد کیا ہے؟ عبوری حکومت میں شامل ہونے کا حق صرف اس جماعت کو ہوگا جو 100% ایکسیپٹ کرے گی. جو 100% ایکسیپٹ نہیں کرے گی اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہوگا. اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن کو ناپسند کرتی ہے تو اس کو اس چیز کی اجازت ہے، اس کو مسترد کر دیں. البتہ عبوری حکومت میں شامل ہونے کا حق صرف اس جماعت کو ہے جو اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. اور جو یہ نقطہ نظر کانگریس کو خوش کرنے کے لیے تھا، مشن نے اپنی تجاویز میں شامل کیا کہ ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان نہیں مانا جا رہا. یہ کانگریس کا خیال تھا، اس لیے وہ تجاویز کو رد کر دیں گے. یوں کانگریس پلان کی منظوری دے کر بلا شرکت غیر مرکزی عبوری حکومت پر قابض ہو جائے گی اور اپنی مرضی سے فیصلے کر سکے گی. اب ان کو کانگریس کو ایک اختلاف تھا اس پرپوزل سے، باقی پرپوزل ان کے فیور میں تھا. کیونکہ اب یہ کہہ لیں کہ 20-80 کی ریشو تھی. اب 80% کہہ لیں، 70% کہہ لیں کہ وہ کانگریس کی فیور میں جا رہا تھا اور 20-30% مسلم لیگ کی فیور میں جا رہا تھا. کیونکہ وہ ایک پوائنٹ سے اختلاف کر رہی تھی کانگریس کہ پارٹیشن نہیں ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو ایک ہی اس میں ہنٹ مل رہا تھا کہ پارٹیشن کی بات ہو رہی ہے. اور مسلم لیگ فل فور پارٹیشن چاہتی تھی، اور کیونکہ قرارداد لاہور میں، قرارداد پاکستان میں اس قرارداد کو منظور کروایا گیا کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں مسلم لیگ کبھی بھی کوئی ایسا پرپوزل حکومت کی طرف سے ایکسیپٹ نہیں کرے گی جس کی ٹاپ پرائورٹی ڈویژن آف سب کانٹیننٹ نہیں ہوگا، بر صغیر کی تقسیم نہیں ہوگا. اب اس کا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ جو ہے ریئیکشن آف پولیٹیکل پارٹیز. اب اس کے اوپر ریئیکشنز کیا آتا ہے سیاسی جماعتوں کا رد عمل. سب سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس کا رد عمل. اب انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ اس کے اوپر رد عمل نہیں دے رہی تھی، وہ یہ انتظار کر رہی تھی کہ پہلے مسلم لیگ رد عمل دیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنا رد عمل دیں گے، اپنا رسپانس شو کریں گے، تاکہ مسلم لیگ کے رد عمل کو دیکھ کے ہم ایک کوئی حتمی فیصلہ کر سکیں گے. اب کانگریس سوچو بچار میں تھی اور یہ بات سوچ کے خوش تھی کہ کانگریس آل انڈیا مسلم لیگ تو کبھی بھی AIML مین آل انڈیا مسلم لیگ، INC انڈین نیشنل کانگریس اسٹینڈس فار، تو یہ کبھی بھی آل انڈیا مسلم لیگ اس پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ اس میں ڈویژن کی بات نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو وہ 10 سال بعد کی بات ہو رہی ہے. اور عبوری حکومت میں حق اس جماعت کو ہوگا شامل ہونے کا جو 100% اس کو ایکسیپٹ کرے گی. اور کانگریس سیاستدانوں نے، اخبارات نے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا، خوشیاں منائیں، اور خوشیوں سے وہ گھومتے پھر رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے کہ مسلم لیگ کی شکست کا نام دے رہے تھے. نہرو نے یہاں تک کہہ دیا، پلان نے جناح کے پاکستان کو دفن کر کے رکھ دیا، کہ اس پاکستان کو اس ٹائم بنانے کی جو یہ بات کر رہے ہیں، الگ ریاست بنانے کی قائم بات کر رہے ہیں، یہ اس ٹائم ایسے ہے جس طرح دیوانے کا خواب ہوتا ہے، جس طرح دن کے ٹائم تارے دیکھنے کی بات کرتے ہیں. یہ پرپوزل جو ہے اس نے آ کے ٹوٹلی ڈسمس کر دیا ہے، مسلمانوں کے خواب کو چکنا چور کر کے رکھ دیا. اب یہ نہیں جانتے تھے کہ مسلم لیگ کا جو تھنک ٹینک ہے وہ کیا سوچے گا. مسلم لیگ نے سارے کے سارے اختیارات قائد اعظم محمد جناح کے سپرد کر دیے. انہوں نے کہا کہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا فیصلہ کریں، ہمیں کوئی اس کے اوپر شک و شبہ یا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کیونکہ بڑے ہی دور اندیش تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے مالا مال کیا تھا، تو وہ معلوم تو کر رہے تھے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے، حالانکہ یہ پرپوزل ٹوٹلی مسلم لیگ کے اور مسلمانوں کے خلاف تھا،
اس کے باوجود بھی قائد اعظم محمد علی نے سڈنلی اس پرپوزل کو قبول کرنے کا ایکسیپٹ کرنے کا اعلان کر دیا، جو کہ ایک سرپرائز تھا کانگریس کے لیے بھی اور برٹشز کے لیے بھی، کابینہ مشن کے لیے بھی، ڈیلیگیشنز کے لیے، انگریزوں کے لیے، حکومت کے لیے بھی، کہ ہم تو ایک جال بنا کے لے آئے تھے کہ قائد اعظم اس کو ریفیوز کریں گے اور اسی بیاف پہ ہم ان کو کچلیں گے، ہم مستقبل میں ان کی کبھی کوئی بات نہیں سنیں گے اور یہ ہمارا ہی جال ہمارے گلے میں ڈال دیں۔ یہی تو قائد اعظم محمد علی جناح کی خوبی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی اپوزیشن کو دیکھ کے، اپنے اپوننٹ کو دیکھ کے بڑے ہی سوچ و بچار کے بعد فیصلے اور بہت بڑے بڑے بولڈ فیصلے کیا کرتے تھے، جس کے بنا پہ، جس کے بیاف پہ گاندھی بھی کہا کرتے تھے نو ڈاؤٹ قائد اعظم محمد علی جناح بہت گریٹ لیڈر ہے، اور انگریز بھی اس چیز کو سراہتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو فیس کرنا، ان کے ساتھ لاجیکل ٹاک کرنا کسی بھی پوائنٹ پہ، وہ بڑا مشکل کام ہے، وہ منہ سنبھال کے بات کرنے والی بات ہوتی ہے۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ لی گئی تو کانگریس بڑی مایوس ہوئی، اس کو بڑی ہی زیادہ مایوسی ہوئی۔ آبز رور جو تھا اس نے لکھا کانگریس کا پلان منظور کر لینا چاہیے کیونکہ یہ مسلمانوں کے خواب کو بکھیر چکا ہے۔ اور مسلم لیگ کا ریاکشن اب کیا تھا؟ مسلم لیگ کے کارکنوں مایوس تو تھے اور کابینہ مشن کے پلان پاکستان مخالفوں کی فتح سمجھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پلان میں پاکستان کا ذکر نہیں آیا، لہذا مسلم لیگ مطالبہ مسترد کر دیا گیا مسلم لیگ کی طرف سے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے مجھے افسوس ہے، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ مشن کے پلان میں مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ بر صغیر کے مسائل کل آج بھی صرف اور صرف بر صغیر کی تقسیم میں مضمر ہے اور آزاد ریاستوں کے قیام کی صورت میں ہی اس مسئلے کا، اس سیاسی بحران کا حل ایک ہی ہے کہ صرف تقسیم کر دیا جائے۔ اور ڈیلی گراف نے لکھا کہ مسلمانوں سے زیادتی کی گئی ہے اور حالانکہ انتخابی نتائج صورتحال کو واضح کر چکے ہیں کہ 1945 اور 6 کے اب مرکزی اسمبلی میں 45 میں مسلم لیگ کو 100% کامیابی ملی اور 46 جنوری میں پروونشل اسمبلیز میں 90% کامیابی ملی۔ اس کے باوجود بھی انگریز جو تھے وہ ہندوؤں کے ساتھ مل گئے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی مسلم لیگ جو ہے فی الفور مطالبے کی بات، تقسیم کے مطالبہ منوائے اور ہمارا اقتدار ختم ہو جائے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے ہمارا رولنگ پیریڈ اینڈ ہو۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کر دیا کہ اب ہم آپ کا پروپوزل ایکسیپٹ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں عبوری حکومت بنانے کا حق دیا جائے، یہ ہمارا رائٹ ہے، اور وہ بڑے مایوس ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، ان کو شوق لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب وہ بیسیکلی کانگریس کو اگنور نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ کانگریس بڑی جماعت بھی تھی اور ہندوؤں کے بغیر ان کو معلوم تھا، ہندوؤں کے سپورٹ کے بغیر تو وہ تھوڑی ٹائم بھی نہیں ٹک سکتے تھے، اور وہ بالکل جو انہوں نے وعدے کیے، وہ ساری چیزیں اعلانات کیے، پھر اس سے سلپ ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہاں پہ گاندھی کا کیا کردار تھا، اس کا کیا رد عمل تھا؟ گاندھی نے اپنی اخباری بیان میں یہ کہا کہ پلان کے تحت جو نظام قائم ہوا اسے میں ناپسندیدہ حصوں کو، اس کے جو ناپسندیدہ حصے ہیں اس کو جب میں چاہوں گا مکرنہ کی مرضی کے مطابق میں چینج کر لوں گا۔ مکرنہ مین قانون سازی، جب ہماری ہی حکومت ہوگی، وہ سوچ رہے تھے تو ہم اپنی مرضی سے، مطلب اس کا اشارہ کیا تھا، یہ صوبوں کی تقسیم کی جو بات ہو رہی ہے، صوبے گروپ چینج کر لیں گے اور اس کے بعد پھر وہ آزاد ہو جائیں گے اپنی مرضی کے ساتھ، علیحدہ ہونا چاہتے ہوں گے مرکز سے تو وہ علیحدہ ہونے کا ان کو فلی رائٹ ہوگا۔ اب مقصد یہ تھا کہ مکرنہ کی حاکمیت کے تصور کا بہانہ بنا کر ہندو اکثریت مکرنہ میں اپنی پسند کے فیصلے کرا سکتی تھی۔ گاندھی کے بیان نے مسلمانوں کی مایوسی میں اور اضافہ کر دیا۔ اب جب یہ ساری کی ساری کھچڑی پک چکی تھی اور اس کا فائنل ڈیسیژن کیا ہونے والا، فائنل ڈیسیژن بڑا مزیدار ہے، یہاں پہ ٹوسٹ ہو، یہ چیزیں تو میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں
کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ نے کیا سرپرائز دیا، لیکن اس کے باوجود بھی کہ جب کانگریس پوری طرح مطمئن اور مسلم لیگ تھوڑی سی مایوس نظر آ رہی تھی، صاف نظر آ رہا تھا کانگریس پلان کی منظوری دے دے گی اور مسلم لیگ اس کو ریجیکٹ کرے گی، اور کانگریس اپنی مرضی سے مستقبل کا آئین بنائے گی اور اپنی مرضی کے ساتھ حکومت کرے گی، انگریز چلتے بنیں گے اور اس کے بعد یہ اپنی مرضی کے ساتھ مسلمانوں کو کچھ لیں گے۔ اور مسلم لیگ نے یہ مناسب سمجھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اختیارات دے دیے جائیں اور قائد اعظم محمد علی جناح جو مرضی چاہیں فیصلہ کریں۔ اور جب وہ اختیارات دے چکے قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کے اور حکومت کے توقعات کے برعکس جا کے فیصلہ کیا اور پرپوزل کو ایکسیپٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کانگریس بھی پریشان، حکومت بھی پریشان، لیگی خوش اور کانگریس مایوس نظر آنا شروع۔ جیسے اعلان ہوا، قائد اعظم نے پلان کے تحت ایک نقطے کی روشنی میں بیان کیا کہ پلان پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو 10 سال کے بعد مسلم اکثریتی آبادی کے علاقے جو ہیں وہ آزاد ہو سکیں گے مستقبل میں۔ اب کانگریسی لیڈر بہت ہی زیادہ الجھ گئے۔ قائد اعظم کی تدبر، دوراندیشی اور موقف منوانے کی صلاحیتوں سے وہ آلریڈی آگاہ تھے۔ وہ جانتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح سے کوئی، یہ تو دیکھیں نا پوری گراؤنڈ ریئلٹیز تھیں، پرپوزل تھا، ریٹن فارم میں ساری چیزیں آئیں، انہیں پرپوزل دیے، ان کے وہ سوچ و بچار کے ساتھ وعدے کیے، پرومسز کیے۔ اب وہ بات ماننا ہی نہیں چاہتے ہوتے تو قائد اعظم محمد علی جناح اپنی چیزوں کو، اپنی قابلیت کا اور اپنے ایکسپیرینس کے بیاہ پہ وہ چیزیں بھی بنوا لیتے تھے، اور یہ تو ان کا وعدہ کیا ہوا تھا، اس کو بنوانا قائد اعظم کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، چاہے ان کو کسی بھی کوئی بھی ڈپلومیسی وہ اختیار کرتے، وہ ان کا ایک سیاسی چال ضرور ہو سکتی تھی۔ اب اس کے بعد کانگریس نے اعلان کر دیا کہ ہم آدھا پلان منظور کرتے ہیں، آدھا نہیں کرتے۔ عبوری حکومت کی تشکیل اور آئین سازی پر تو راضی ہو گئی، لیکن اس کے صوبائی گروپوں کی جو تشکیل اور اس کی گروپ بندی کو مسترد کرتے ہیں۔ مسلم لیگ اور قائد اعظم نے وائسرائے کابینہ کے ارکان کو وہ پلان مکمل نافذ العمل کرنے کے لیے کہا، کیونکہ ایک بڑی جماعت، جس طرح وعدہ کیا کہ ایک بڑی جماعت جب اس کو ایکسیپٹ کرے گی 100%، ہم اس کو فی الفور نافذ العمل کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی مسلم لیگ نے ایکسیپٹ کیا، ڈیمانڈ کی عمل کیا جائے، کانگریس کو بڑی مایوسی ہوئی اور عبوری حکومت کی تشکیل پر ان کو مسئلہ پیش آنا تھا، اور انگریز بھی اپنے وعدے سے مکر گئے کیونکہ وہ ہندوؤں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ صوبائی گروپوں کی تشکیل کا کام بھی روک دیا گیا۔ عملاً حکومت نے کانگریس سے خوف زدہ ہو کہ اصولی فیصلے جو کی ان سے بھی منحرف ہوگی، ان سے بھی انحراف کو پیچھے ہٹ گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے وعدہ خلافی جب دیکھی تو ان کو بڑا دکھ ہوا، کیونکہ جب مورل ویلیوز جب کسی بھی قوم کی لیڈر کی، انسان کی ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر اس کا سلوشن بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر وہ ڈنڈے کے زور پہ ہی صاحب سیدھا کیا جا سکتا ہے، ادروائز بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھانا۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی کے اندر کوئی غیر قانونی آئینی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ انہوں نے مسلم لیگ کو یوم راست اقدام منانے کا اعلان کر دیا، جو کہ 16 اگست 1946 کو ہوا۔ اب اس میں ہوا کیا؟ وہ جیسے ہی اعلان کیا گیا تو مسلمانوں نے اپنے کاروبار، اپنے جتنی بھی مصروفیات تھی وہ ترک کر دی، حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے، سٹرائک شروع ہو گئی، اور ہندو پہلے انتظار کر رہے تھے، ہندو مسلم فسادات بڑھ گئے، قتل و غارت شروع ہو گئی، اور اس میں کئی 100 لوگ مارے گئے۔ جب یہ پولیٹیکل سچویشن بہت قابو سے باہر ہونا شروع ہو گئی تو اس ٹائم حکومت سخت پریشان ہوئی، اور جیسے ہی سخت پریشان ہوئی تو ان کو محسوس ہوا کہ ہمارا اب ہولڈ بہت کم، کیونکہ حکومت کی ریٹ تو چیلنج ہو چکی تھی، اور ان فسادات کے اوپر قابو پانا حکومت کے بس میں نہ رہا، اور ایٹ دی اینڈ ان کو مجبوراً اس بات پہ آنا پڑا، اپنے فیصلے کو ریکنسیڈر کرنا پڑا۔
اور مسلم لیگ کو قائد اعظم کو منانے کے لیے ڈائلاگ کی دعوت دی کہ ہاں ہم آپ کے مطالبات مانتے ہیں، آپ کو عبوری حکومت میں شامل کرتے ہیں، آپ جو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی کال دی اس کو واپس لیں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو یوم راست اقدام کا اعلان کیا تھا اس کو واپس لیا، اور جیسے ہی واپس لیا اور اس ٹائم ان کے مطالبات منظور ہو چکے تھے، اور اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ اس میں مسلم لیگ اور مسلمانوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کے اندر جوش و جذبہ ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے موقف کی تائید کر لی گئی، اور برطانوی حکومت مسلم لیگ کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی ہے، اور مسلمان مطمئن ہوتے ہیں، اور وائسرائے ہند لارڈ وائول نے وعدہ وعید اور یقین دہانی کروا دی کہ ہم آپ کو عبوری حکومت میں شامل کر لیں گے۔ اب اس کے اوپر آخری جو چیز جو تھی کہ عبوری حکومت میں جب ان کو شامل ہونے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر عبوری حکومت کا قیام ہوتا ہے، اور عبوری حکومت کے بعد پھر 3 جون 1947 کا منصوبہ ہے۔ اگر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح اگر یہ فیصلہ نہ کرتے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا، تو شاید کبھی بھی مسلمانوں کا جو پاکستان بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر کبھی بھی نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس میں جانی مالی نقصان تو ہوا، لیکن اس کا فائدہ ہی دیکھیں، کوئی بھی تحریک جو ہوتی ہے وہ قربانیاں مانگتی ہے، قربانی کے بغیر، سیکریفائسز کے بغیر کبھی بھی رزلٹ نہیں ملتے۔ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، بڑی بڑی قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں، تو وہ قربانیاں تھیں جن کے بنا پر پاکستان ملا، اور آج ہم مزے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ اوکے جی، تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر کے ساتھ پھر جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔